मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तलबा, आज हम एक और अहम तरीन मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हैं। इस मौजू के पाकिस्तान की आइनी तारीख़, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ इसका जो मुल्क के अंदर अदम रवादारी और मजहबी फ़िरकावारियत या किसी हद तक बुनियाद परस्ती के साथ भी इसका ताल्लुक़ है। तो हम गुफ्तगू शुरू करते हैं करारदाद मकासद, जो 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान की पहली आइन साज असम्बली में वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान ने पेश की। पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि मेरी तामीर में मुज़मिर है सूरत एक खराबी की। तो शुरू दिन से हम आइन बनाने के मसले पर बहुत ही गैर जिम्मेदार रहे हैं और ये जो 12 मार्च 1949 को लियाक़त अली ख़ान ने बतौर वज़ीर आज़म करारदाद असम्बली के सामने पेश की, तो ये करारदाद एक किस्म का असम्बली को गाइडलाइन थी कि जो मुल्क में आइन बनाया जाने वाला है उसके खदो खाल क्या होने चाहिए। इसको आप आइन का चेहरा भी कह सकते हैं, इसको आप आइन का आइडेंटिटी कार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि आइन जो है ये हर रियासत का एक बुनियादी तकाजा है। आइन और कानून के बगैर ना मुल्क चलते हैं, ना रियासतें चलती हैं, और ना ही कोई आजकल के हालात के अंदर ये कोई बादशाहत का ज़माना नहीं है। और आइन भी वो जो एक अवाम की मुंतखब शुदा असम्बली जो है, अवाम के वोटों से चुनी हुई असम्बली उसको पास करे। किसी फ़र्द वाहद का आइन, किसी बीडी मेंबरों से चुनी हुई असम्बली या कोई नामज़द असम्बली या कोई मजलिस शोरा का जो भी आइन होगा उसकी तारीख़ के अंदर कोई हैसियत नहीं होगी। तो इसलिए करारदाद मकासद की ये बुनियादी अहमियत है कि इसमें वो असम्बली को एक खाका दिया गया कि हमारे नज़दीक ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल का आइन जो है वो बनना चाहिए। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान बनने से पहले जब अंग्रेज़ों ने 1935 का एक्ट बनाया और उसका ऐलान किया, जिसके अंदर एक हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का एक आइनी ढांचा था, आर्जी आइनी ढांचा, कि जब अंग्रेज़ यहाँ से जाएंगे तो ये जो 1935 का एक्ट है ये हिंदुस्तान का एक अबूरी आइन होगा, और जो मुंतखब असम्बली होगी वो जब अपना मुस्तकिल आइन बना लेगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए 1935 के एक्ट के बाद चूँकि हालात इतनी तेज़ी से तब्दील होते गए दूसरी आलमी जंग के बाद कि एक तरह की, मैंने ये पहले भी अपने एक लेक्चर में कहा है कि एक तरह की ये अचानक पार्टीशन हुई। अचानक से मुराद ये नहीं है कि रातों रात हुई,
لیکن یہ سال 6 مہینے کے اندر ہی انگریزوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ بھئی ہمیں یہاں سے کوچ کرنا چاہیے. ادروائز اگر آپ دیکھیں کہ 1946 تک جو ہے وہ کوئی صورتحال واضح نہیں تھی. 1946 میں جب ہندوستان میں کیبنٹ مشن پلان آیا، برطانوی پارلیمنٹ کے اس میں ممبران شامل تھے، تو وہ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد جو اس نے فارمولہ پیش کیا، وہ فارمولہ تاریخ کے اندر جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان کے نام سے محفوظ ہے، مشہور ہے، پڑھایا جاتا ہے. اس میں ہندوستان کی تقسیم کی کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. اس میں 3 زون تھے، اے بی سی زون. تینوں کو الگ الگ اپنا آئین بنانے کی ضرورت تھی، لیکن ہندوستان متحدہ ہندوستان رہتا اور اس کی ایک جو ہے وہ قانون ساز، آئین ساز ایک فیڈرل قومی اسمبلی ہوتی. تو اس پلان کو اگر کوئی پارٹیشن کا پلان فوری ہوتا تو وہ پلان پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی انگریزوں کو. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پلان کو مسلم لیگ نے منظور کر لیا. ہندوستان کے اکٹھا رہنے کو مسلم لیگ کی جو مجلس تھی قائد اعظم کی قیادت میں، انہوں نے اس کو منظور کر لیا. لیکن کانگریس کی قیادت نے کیبنٹ مشن پلان کو رد کر دیا. تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. جیسا کہ وہ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر میں 6 مہینے پہلے کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ نہ دیتا تو میں بھی جناح کی طرح کیبنٹ مشن پلان کو منظور کر لیتا اور ہندوستان کی تقسیم نہ ہوتی، بچ جاتی. تو اس لیے اس طرح کی صورتحال کے اندر جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے جس کے لیے آپ تیار نہ ہوں تو اس میں پھر بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. ہاں، یہ ضرور ہوا کہ اسی دوران جو ہے جب کانگریس اور مسلم لیگ کے اچھے تعلقات تھے تو دونوں جماعتوں کی ایک آئین ساز کمیٹی بنائی گئی اپنے طور پر کہ بھی اگر کل کو انگریز ہندوستان سے جاتے ہیں تو اس ہندوستان کا کے مستقبل کے حوالے سے اس کا ایک آئین ہونا چاہیے. وہ کمیٹی کچھ عرصہ کام کرتی رہی. بعد میں کانگریس اور مسلم لیگ کے جب تعلقات خراب ہوئے تو مسلم لیگ کے ممبران نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا. ہاں، دوسری بات یہ ہوئی، دلچسپ بات جو ہے کہ بعین ہی اسی طرح کی اسی پیرامیٹرز کے اوپر ایک قرارداد مقاصد پنڈت جواہر لال نہرو نے 1946 کی اسمبلی میں پیش کی. یہ 1946 کی وہ اسمبلی ہے جو 1946 کے الیکشن کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی، اور وہ الیکشن آپ کو علم ہے کہ مطلب ہے کہ جداگانہ بنیادوں پر ہوئے تھے. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس میں. اور جو قرارداد مقاصد پاکستان کی اسمبلی میں 1949 کو پیش کی گئی، لیاقت علی خان صاحب نے پیش کی، اور جو پنڈت جواہر لال نہرو نے 1946 میں متحدہ ہندوستان کی اسمبلی میں پیش کی، اس کا ہم تقابلی جائزہ بھی لیں گے. بظاہر تو یہ بہت چھوٹا سا موضوع ہے، لیکن اس کی ڈائمنشنز اتنی وسیع ہیں، اس کے اثرات اتنے وسیع ہیں، اور آئین سازی اتنا بنیادی کام ہے کہ اگر وہ پاکستان میں بر وقت ہو جاتا تو یہ ملک جمہوریت اور سیاسی استحکام کی پٹری پر چڑھ جاتا. لیکن یہ ہمارا المیہ ہے کہ کوئی پہلا منتخب آئین جو ہے وہ پاکستان بننے کے 23 سال بعد ہمیں ملا، جب پاکستان ٹوٹا، اور ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ جو اسمبلی بیٹھی، ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار لیا تو وہ آئین جو ہے اس اسمبلی نے بنایا. وہ پہلا منتخب شدہ اسمبلی کا ہمارا آئین تھا. تو وہ اب تک اس ملک میں نافذ العمل ہے. یہ الگ بات ہے، اس کے ساتھ بھی بہت داؤ پیچ ہوئے، اس کے ساتھ بھی بڑا ہیر پھیر ہوا،
تو یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو قرارداد مقاصد کی طرف ہم چلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستان کی تاریخ پر اس کے بڑے دورس اثرات ہیں۔ جیسے ہی یہ قرارداد اسمبلی میں پیش ہوئی، اس پر ایک بڑی بھرپور بحث شروع ہو گئی۔ جتنے بھی غیر مسلم پارلیمنٹیرین تھے، وہ جیسے بھی پارلیمنٹیرین تھے، وہ اس کو اب نام، لیکن تھے تو پارلیمنٹیرین ہی، نام نہاد تھے، یا 46 کے الیکشن کے نتیجے میں یہ اسمبلی معرض وجود میں آئی تھی، اور چونکہ یہ کوئی بالغ رائے دہی کی بنیاد پر، لیکن بہرحال وہ پارلیمنٹیرین ہی تھے۔ تو غیر مسلم پارلیمنٹیرین جو تھے وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی اس ملک میں اقلیتیں ہیں ان کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش ہے، اور یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے قرارداد، اور یہ عوام کے حقوق کے لیے یہ اس طرح کا آئین اس کے نتیجے میں نہیں بنے گا جس طرح کا آئین جو ہے وہ بننا چاہیے۔ ہاں، مسلمان پارلیمنٹیرین میں سے وہاد میاں افتخار الدین تھے، جو اس قرارداد کے خلاف اقلیتی نمائندوں کے ساتھ کھڑے رہے، اور انہوں نے بھی اس قرارداد پر بڑی زبردست تنقید کی۔ میاں افتخار الدین وہ شخصیت تھے جن کو قائد اعظم محمد علی جناح کا بڑا اعتماد حاصل تھا، اور ان کو پہلی کابینہ میں وزیر بحالیات برائے مہاجرین بنایا گیا تھا، اور یہ وہ بڑی مشہور شخصیت ہیں۔ اگر آپ میو ہسپتال لاہور آپ نے دیکھا ہو تو اس کا جو مشرقی گیٹ ہے، اس کے بالکل سامنے ایک بڑی وسیع و عریض ایک بلڈنگ ہے، جس میں اب بھوت رہتے ہوں گے، بڑی خستہ ہو چکی ہے۔ یہ وہ تاریخی بلڈنگ ہے جہاں پر میاں افتخار الدین کی ایک عظیم جو صحافتی سلطنت ہے وہ یہاں پر موجود تھی، یعنی کہ روزنامہ مشرق، روزنامہ امروز، اور روزنامہ پاکستان ٹائمز، اور ہفتہ روزہ لیل و نہار۔ یہ وہ اخبارات تھے جو اس زمانے میں 1947 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں، اس وقت ابھی جنگ بالکل بچا تھا، جنگ اخبار لاہور سے تو نکلتا ہی نہیں تھا، کراچی سے تھوڑا بہت نکلتا تھا، تو اسی طرح باقی بھی جو آج کے بڑے اخبارات ہیں وہ اس وقت نہیں تھے۔ تو یہ اس کے مالک میاں افتخار الدین تھے، اور وہ پروگریسو پیپرز لمیٹڈ اس کا نام تھا، جس کے تحت یہ 3-4 اخبار نکلتے۔ پاکستان ٹائمز بڑا مشہور اخبار، آپ کو پتہ ہے، فیض احمد فیض صاحب اس کے ایڈیٹر تھے۔ تو یہ میاں افتخار الدین پھر بعد میں جب مسلم لیگ سے الگ ہوئے تو انہوں نے آزاد پاکستان پارٹی بنائی، اور پھر وہ آزاد پاکستان پارٹی جب 1956 میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیشنل عوامی پارٹی بنی، تو یہ اس میں ضم ہوگی۔ تو اس لیے اس حوالے سے یہ قرارداد مقاصد شروع دن سے ہی متنازع ہے۔ تو اس کے جو ہم اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اس قرارداد کے اندر جو ہے وہ کیا تھا، کون کون سی چیزیں تھیں جس کے اندر کنٹروورسی ہوئی۔ ایک تو اس میں یہ بات موجود نہیں تھی کہ اس میں پارلیمانی نظام ہوگا یا صدارتی نظام ہوگا۔ تو 11-12 اس کے جو پوائنٹ تھے، سب سے پہلا تھا کہ اقتدار اعلیٰ، سوورینٹی، کہ اقتدار اعلیٰ جو ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا، اور ہم جو نمائندے ہیں اس کے، ہم جو بندے ہیں اس کے، ہم اس کے بہاف پہ یہ اقتدار جو ہے وہ ہم چلائیں گے۔ دوسرا اس کا نقطہ یہ تھا کہ یعنی کہ آئین ایسا ہونا چاہیے جو جمہوری آئین ہو، یعنی کہ وہ یہ طے کرے کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی۔ یہ اس کا دوسرا نقطہ تھا۔ تیسری اس میں جو گائیڈ لائن تھی قرارداد مقاصد میں، وہ تھی کہ آئین اس بات کی گارنٹی دے گا کہ عوام کی اجتماعی اور انفرادی زندگی جو ہے
وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ چوتھا جو ہے وہ تھا کہ اس ملک میں کیونکہ جمہوریت ہوگی، اقلیتوں کو اور مکمل طور پر مذہبی اور ثقافتی آزادی حاصل ہوگی۔ اور پانچواں اس کا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آئین جو ہے وہ عوام کو بنیادی حقوق کی ضمانت دے گا۔ بنیادی حقوق، اب ہر نقطے کی ہم الگ الگ ابھی تشریح نہیں کر رہے۔ بنیادی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے وہ تمام معاشی، سیاسی، ثقافتی حق جو اقوام متحدہ کے چارٹر میں درج ہیں اور دنیا کا ہر آئین اس کو گارنٹی کرتا ہے۔ چھٹا نقطہ یہ تھا کہ پاکستان کے وہ علاقے جو پسماندہ ہیں اور وہ طبقے جو ڈاؤن ٹروڈن ہیں، جو پسماندہ ہیں، ان کو کے حقوق کا خصوصی تحفظ کیا جائے گا۔ ساتواں اس میں نقطہ یہ تھا کہ پاکستان میں عدلیہ آزاد ہوگی۔ عدلیہ آزاد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، 72-73 سال بعد بھی عدلیہ جتنی آزاد ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ حالانکہ ہر آئین میں یہ لکھا، 1956 کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے عدلیہ آزاد ہوگی، 1962 کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے عدلیہ آزاد ہوگی، 1973 کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے عدلیہ آزاد ہوگی۔ ہر ماشاء اللہ ڈکٹیٹر نے بھی یہ کہا کہ عدلیہ آزاد ہے۔ تو اس لیے آٹھواں نقطہ اس میں یہ تھا کہ ملکی حدود کا تعین ہوگا اور ملکی حدود کا تحفظ ہوگا۔ یعنی کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ 1973 کا آئین کی کتاب کھولیں تو اس میں غالباً پہلا پوائنٹ یہی ہوگا، دی پاکستانی اسٹیٹ شیل کنسسٹ آف پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، یہ اس کا ذکر ہوگا کہ یہ ان علاقوں اور ان خطوں پر یہ ریاست جو ہے وہ مشتمل ہوگی۔ نوواں اس میں جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس آئین کے اندر ایک واضح نقشہ، واضح خاکہ موجود ہو۔ اور 10واں نقطہ حاضرین اس میں یہ تھا کہ عالمی امن کے لیے، کیونکہ ریاست پاکستان اس کے لیے بھی کام کرے گی اور امن جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ضروری ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی ضروری ہے، تو اس لیے آئین کے اندر عالمی امن کا نقطہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ اور 11واں نقطہ جو ہے وہ اس میں واضح طور پر یہ اس قرارداد مقاصد کی جو گائیڈ لائن ہے اس میں یہ لکھا کہ مملکت پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے نظام کو عوام کے منتخب لوگ چلائیں گے۔ اب چونکہ یہ قرارداد تھی، اس میں کوئی ساری چیزیں تو نہیں لکھی، اس میں تو اشارے دیے جا سکتے تھے کہ منتخب لوگوں کا مطلب یہی ہے کہ بھی آئین میں اس کا ذکر ہوگا کہ حکومت کیسے آئے گی، حکومت کیسے جائے گی، پارلیمانی سسٹم ہوگا یا صدارتی ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 1973 کے آئین میں بھی لکھی ہوئی ہیں، جو اس سے پہلے ہمارے آئین رہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود رہیں۔ اور 12واں نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ وفاقی نظام حکومت اختیار کیا جائے گا، اور وفاقی نظام حکومت جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے کہ پاکستان اکٹھا رہے گا۔ اگر وفاقی نظام حکومت اختیار کیا جاتا، ناظرین حاضرین یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر وفاقی نظام حکومت کی روح پر عمل کیا جاتا تو یقیناً مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ نہ ہوتا۔ تو وفاق کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمارے سیاستدان بھی نہیں سمجھتے، ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں۔ وفاق کا مطلب ہے این ایگریمنٹ، ایک معاہدہ، یعنی کہ ایک معاہدہ 2 فریقوں میں ہوتا ہے نا، 2 سے 4 ہو سکتے ہیں، 5-6 فریقوں میں بھی ہو سکتا ہے ایگریمنٹ کہ ہم مل کر ایک ریاست بنائیں۔ ہم 4-5 یعنی کہ پاکستان بنتے وقت 5 فریق تھے، بنگالی تھے، پنجابی تھے، سندھی تھے، پشتون تھے اور بلوچ تھے، کہ ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہم
ایک ریاست بنائیں گے، چونکہ ہم اگر الگ الگ ریاست بنائیں، اکیلے ریاست بنائیں تو وہ ریاست ایسی ہوگی کہ جس کا نہ سر ہوگا نہ جس کا پیر ہوگا۔ تو اس لیے یہ سب فریق جب مل کر ایک یا یوں کہہ لیں آپ کہ جب ایک سے زیادہ قومیں ایک ریاست بناتی ہیں تو وہ وفاق ہوتا ہے، اور وفاق کا مطلب ایگریمنٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اور وہ ان کے حقوق، تمام بڑی قوموں کے اور چھوٹی قوموں کے حقوق برابر ہوں گے، اس حقوق پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈلے گا۔ تو اس حقوق کی ضمانت پھر جو ہے وہ آئین دیتا ہے، آئین کے اندر درج ہوتا ہے۔ اس لیے اب بھی ہمارا جو آئین ہے اس کے اندر 2 فہرستیں موجود ہیں کہ وفاق کے یہ اختیارات ہیں اور صوبوں کے یہ اختیارات ہیں۔ تو 12واں نقطہ جو ہے وہ اس میں یہ تھا کہ ریاست پاکستان جو ہے وفاقی نظام حکومت اختیار کرے گی۔ تو اس لیے یہ تو اس کے یہ تھے بنیادی جو اس کے پوائنٹ تھے کہ قرارداد مقاصد کیا تھی۔ پھر اس پر اسمبلی میں ایک لمبی چوڑی بحث ہوئی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 1956 تک پھر ہمارا جو آئین ہے وہ نہ بن سکا۔ وہ 1956 میں بھی جیسا آئین بنا وہ ایک لولا لنگڑا آئین تھا، اس کو جب بھی ہم ذکر کریں گے تو اس کے اوپر پھر اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس قرارداد کے بعد بہت سارے سوالات اٹھے، اور وہ سوالات ہم اگلے لیکچر میں زیر بحث لائیں گے۔ انہی سوالات کے حوالے سے یہ پتہ چلے گا کہ آئین اتنا لیٹ کیوں ہوا۔ 1956 کا آئین جب بنا تو وہ یا ایوانی مقررہ کیوں بنی، 2 ایوانی مقررہ کیوں بنی، بوگرا فارمولہ کیا تھا، ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے زبردست جو تنقید کی وہ 1956 کے آئین پہ وہ کیوں کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم پارٹ 2 میں زیر بحث لائیں گے، جس میں یہ بھی ہوگا کہ بھی یہ قرارداد جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں کیوں پیش نہ کی۔ تو اس لیے آج کے لیے اتنا ہی، تو پارٹ 2 کا انتظار کیجیے، اس پہ پھر ہم کل بات کریں گے۔